علم الاولین والآخرین غالب علی کل غالب ابو الحسنین علی بن ابی طالب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزت معاب مومنین کرام، واجب التعظیم عزاداران اہل بیت، شکر گزار ہیں پروردگار کے جس نے ہمیں ذکر اہل بیت کی توفیق عطا کی۔ دعا گو ہوں تحت نظر مجمع صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ مولا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس تمام سادات لطیفی دعاؤں کے مستحق ہیں، مولا ان کی یہ عبادت قبول و مقبول فرمائے۔ خصوصاً میرے محسن مربی بابا سرکار ناظم سائیں کے لیے مولا انہیں صحت، سلامتی، تندرستی، طول حیات عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو ذاکرین علماء پڑھ چکے مولا درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک بلند صلوات دیجیے۔ خطبہ مختصر کیا اور دعائیں بھی کل زیادہ تفصیل سے آپ کے لیے کروں گا، آج اختصار سے۔ اور آج جو اہل علم، اہل معرفت، انٹلیکچوئلز، پروفیسرز، کتابوں کے رائٹرز، مصنف، صحافی اس مجمع میں ہوتے ہیں، ان سب سے معافی مانگ کر آج جس بیت پر پڑھنا چاہتا ہوں، 3 سال میں نے انتظار کیا کہ میں اس بیت پر پڑھنے کے قابل ہو سکوں، تو آج کی بیت شاہ کے راگی، شاہ کے فقیر، شاہ کے ملنگ، ماتمی، نوحے خان، جلوسوں کی رونق بننے والے ماتمدار، ان فقیروں کے لیے، ان عاشقوں کے لیے، ان حسین کے فداکاروں کے لیے آج کی بیت حاضر ہے۔ اور بابا رضا سائیں چونکہ جانتے ہیں میرے مزاج کو، میں ان کے مزاج کو، ہمیشہ بیت میں انہیں پہلے پیش کرتا تھا، پھر میں ان کی تدریس میں بیت پڑھتا تھا۔ اس دفعہ میں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ کتنا ایکسنٹ میرا بہتر ہوا ہے، تو انہوں نے شفقت کی۔ پھر بھی کہیں کہیں تلفظ میں فرق ہو تو میری اصلاح کر دینا۔ اس بیت پر سائیں جو کمپوزیشن ہے وہ 2 مجلسیں ہیں۔ اب سوا گھنٹے کی 2 مجلسیں، یعنی 2.5 گھنٹے کا میٹر میں نے آپ کو 55 منٹ 60 منٹ میں ہدیہ کرنا ہے، پورا پڑھوں گا۔ تو سمجھنا بھی آپ نے ہے، بولنا بھی آپ نے ہے۔ 2.5 گھنٹے کا میٹر 1 گھنٹے میں آپ کو منیمائز کر کے ہدیہ کروں گا۔ چونکہ 2 مجلسوں کا ہمارا گیپ تھا تو مجھے وہ سارے معروضات آپ کی امانت ہیں، آپ کے حوالے کرنے ہیں۔ اعزاز ہے کہ سائیں روشن علی صاحب تشریف لائے ہیں، انہی سے مخاطب ہو کر سر کلیان شاہ لطیف فرماتے ہیں، عشق جے اسباب کھے پر میں پوچھیاں،
तारो हिन दर्द जो डाढो ॾिसियाऊं, आखिर वल असर जो इहें उताऊं, तिहां पोए आऊं सिक्का थी सलाम की। मुझे यकीन है कि आप सबको ज़बानी याद है और ये भी यकीन है कि थोड़ा बहुत कहीं एक्सेंट में फ़र्क होगा तलफ़ुज़ में, मगर इन 3 सालों में ये पहली बैत है जिसकी तफसीर के लिए भी मुझे शाह का कलाम ही चाहिए। इसकी तफसीर कहीं और से हो ही नहीं सकती, लिहाजा तरतीब से कुछ बैतें और आएंगी जो इस उन्वान की तफसीर करेंगी। शाह का कलाम और शाह के कलाम से ही तफसीर। ठीक, तो पहली मंजिल है ये उन्वान की बैत सुर कल्याण में, और अब सस्सी देसी, ऐसे ही नाम है रात का, सस्सी देसी, उसमें इस बैत की तफसीर शुरू कर रहा हूँ। मुर्शिद फरमाते हैं, इश्क न आहे रांद न की कनिस गबरू, जी जुस्से ऐं जान भंजी जे हिकान, सिसी नेज़े पान। मैं तो आप लोगों से पूछ के सीख के पढ़ रहा हूँ, मेरा एक्सेंट नहीं है मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुर्शिद लतीफ़ फरमाते हैं, इश्क लौंडे लपाटों का काम नहीं है, इश्क लड़के और छोकरे का काम नहीं है। मुर्शिद फरमाते हैं कि जी जुस्सा जान एक लम्हे में टूट के बिखर जाता है, सिसी नेज़े पांद उछलता अध थी है। इश्क की पहली मंजिल ये है कि अपनी गर्दन नेज़े के सामने रख दे। इश्क की पहली मंजिल, आपने मजाक समझा है अली और वलीउल्लाह पढ़ना, मजाक समझा है हुसैन का मातम, ये कोई रस्म और रिवाज है जो आप कर रहे हो, ये कोई कल्चर है? इश्क है। इश्क की पहली मंजिल ये है कि अपना सर नेज़े के आगे रख दो। थोड़े टाइम में 2.5 घंटे की मजलिस पढ़नी है, इसलिए जल्दी से मेरे साथ आओ। यही मिसरा मुर्शिद लतीफ़ का बावजू हाथ पे रख कर जा रहा हूँ नहजुल बलागा में। इधर मुर्शिद ने कहा इश्क की पहली मंजिल है कि अपना गला सर नेज़े के सामने रख दे, और अब मुर्शिद लतीफ़ का मुर्शिद अली नहजुल बलागा में कह रहा है, इन्नल जन्नत तहतल अतराफिल अवाली, जन्नत नेज़े की अनी के नीचे है। नेज़े की अनी के नीचे है। इधर मुर्शिद लतीफ़ कह रहा है, नेज़े की बात कर रहा है, अब उधर मौला अली नहजुल बलागा में कह रहा है, इन्नल जन्नत तहत अतराफिल अवाली, जन्नत नेज़े की अनी के नीचे है। ये तो मैंने सिर्फ कलाम पढ़ा है, मेरे साथ जैसा मैं सोचता हूँ उस अंदाज से सोचकर आगे पहुँचकर सफ़र कर। अली का कलाम शायरी नहीं है, अली का कलाम और मुतशाबे किताबें नहीं, एथेंटिक किताब नहजुल बलागा है। अली कह रहे हैं जन्नत नेज़े की अनी के नीचे है, सबके सामने तलाश कर कायनात में वो नेज़ा कौन सा है जिसके साए में जन्नत है। ये है तेरी फिक्र की बुलंदी, ये है तेरे शऊर की बुलंदी, ये है तेरे हुसैन तेरी अदाओं का नाम दीने मुबीन, अदा शनास तेरी हर अदा समझ लेगा।
سنا کی نوک پہ شبیر اس لیے بولے کہ چپ رہے تو زمانہ خدا سمجھ لے گا. مرحبا. سنا کی نوک پہ شبیر اس لیے بولے چپ رہے تو زمانہ. علی کہتے ہیں اس نیزے کو تلاش کرو جس کے سائے میں جنت ہے. تو پہچان کے سب اس لوگ سنا کو. مرشد لطیف نے بھی نیزے کی بات کی، علی نے بھی کی، اس نیزے کے سائے میں جنت. اب تھوڑی سی 2-2.5 منٹ گفتگو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ عشق جے اسباب کھے. اب عشق جے اسباب کھے پہلے پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ سے. مولا علی عشق کے اسباب بتا رہے ہیں. مولا علی فرماتے الخوف اصلہ العلم، الرجاء اصلہ الیقین، الحب اصلہ المعرفت. علی فرماتے ہیں اگر علم ہوگا تو خوف خدا بھی ہوگا. مولا فرماتے ہیں اگر یقین ہوگا تو امید بھی ہوگی. شک والوں کو امید نہیں ہوتی. علم ہوگا تو خوف خدا ہوگا. جاہل کبھی خوف خدا نہیں کرتا، علم والوں کو خوف خدا ہے. جاہل فساد کرتا ہے، علم والا فساد نہیں کرتا. تو جو قوم بیٹھی ہی باب مدینۃ العلم کے در پہ ہے، جو قوم بیٹھی باب مدینۃ العلم کے در پہ ہے، یہ علم کے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا. یہ فساد نہیں کرتے. ماتم فساد نہیں ہے، ماتم کو روکنا فساد ہے. مجلس فساد نہیں ہے، مجلس کو روکنا فساد ہے. مجلس رزق کا، علم کا رزق بانٹنے والا دروازہ ہے. جہاں علم ہے وہاں خوف خدا ہے. اور علی فرماتے ہیں عشق کے اسباب بتا رہا ہوں. 2013 میں پورا عشرہ پڑا تھا عشق اور شریعت پر، مگر وہ سارا عشرہ جب میں نے مرشد کی اس 4 لائن کی بیعت کے سامنے رکھا تو خود مجھے اس پر کراس لگانا پڑا کہ میرا سارا عشرہ فیل ہے، یہ بیعت بہت بھاری ہے. حالانکہ رضا سنگھ گواہ ہیں، سادات لطیفی گواہ ہیں، وہ میرا کامیاب ترین عشرہ تھا 2013 کا. مجھے عنوان یاد ہے عشق اور شریعت پر پڑھا تھا، مگر وہ اس وقت تھا کامیاب جتنا بھی تھا. آج جس منزل پر مجھے میرا مرشد لے کر آیا، جب میں اس منزل سے فوکس کر کے اس کو دیکھتا ہوں جو 2013 میں پڑھا ہے تو میری سمجھ میں آتا ہے نہیں، جس کی میں تلاش میں تھا وہ مجھے فلسفے سے نہیں ملا، وہ مرشد لطیف کے کلام سے ملا ہے. اب مرشد لطیف نے کہا عشق یہ اسباب کے. علی اسباب بتا رہے ہیں، پھر 3 لفظوں پہ غور کرو. علی کہتے ہیں جہاں علم ہوگا، آپ کے پاس آ رہا ہوں بھائی بن کے، خادم نوکر بن کے، تیرے پہلو میں بیٹھ کر علی کا کلام تحفے میں دے رہا ہوں. علی فرماتے ہیں جہاں علم ہے وہاں خوف خدا ہے، اور جہاں یقین ہے وہاں امید ہے. تیسرا لفظ سنو، علی فرماتے ہیں جس کو معرفت ہوگی اسے ہی عشق حسین ہوگا. عشق حسین کا دعویٰ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے، کتابیں پڑھ کر ہر کوئی بن جاتا ہے. عشق حسین معرفت کا سفر ہے. علی کہتے ہیں معرفت ہوگی تو عشق ہوگا. عشق جے اسباب کے 4 لائنیں ہیں، ہر لائن کے اندر پوری مجلس چھپی ہوئی ہے، مگر میں اس کو منیمائز کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ اس میں سب سے مشکل مرحلہ ہے آخر والعصر جو یہی اتاؤں. مگر یہ سارے مرحلے میں تیرے ساتھ مل کر طے کروں گا، تیری فکر بلند ہے، غور کرنا. اب یہ علی کا کلام ہے عشق کے اسباب. چلو میرے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام
عشق کے اسباب اب میرا چھٹا امام بتا رہا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں العلم بالفہم، علم فہم سے آتا ہے. الفہم بالفتنہ، فہم شعور سے آتا ہے. الفتنہ تو بالبصیرہ، شعور بصیرت سے ملتا ہے. البصیرت تو بالیقین، بصیرت یقین سے ملتی ہے. اور یقین کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا. الیقین بمودت آل محمد، یقین آل محمد کے عشق سے ملتا ہے. تمہارے سماعت پر میری جان قربان، تمہارے ذوق کی بلندیوں پر میری جان قربان، جس بلندی پر پہنچ کر قدر کر رہے ہو. عشق کے اسباب تھے. تو عشق کے اسباب. اب آئیے ایک مرحلہ سرنامے کی بیعت سر کلیان کی. ایسے تو لوگ کتابوں کے بھی حوالے نہ دیتے ہوں گے جو مرشد نے عطا کیا، جیسے میں راگ کے حوالے دے رہا ہوں. سر کلیان کی سرنامے کی آیت سسی دیسی سے میں نے بیعت، وہ بیعت سسی دیسی سے پڑھی. اور اب آئیے یمن کلیان. عشق کے اسباب کے دارو ہند درد جو، باقی مصرع شاہ صاحب آگے پڑھیں گی کیونکہ پہلے بھی میں غلطی کر گیا. دارو ہند درد جو ڈاڈو دسیاں، ٹھیک ہے. دارو ہند درد جو ڈاڈو ڈسیاں. اس مصرے کو ذہن میں رکھنا، تجھے ترجمے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے. اب یہ مصرع ذہن میں رکھو، دارو ہند درد جو، اور میرے ساتھ چلو سور یمن کلیان میں. یمن کلیان میں میرا مرشد کہہ رہا ہے سور جنی جے سریو سری تن صحت، سوئی این مصیبت سوئی راحت روح جی. سور جنی جے سریو سری تن صحت، سوئی این مصیبت سوئی راحت روح جی. اب یہ لفظ راحت، یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ سے تعاون لوں گا. لفظ راحت جو ہے یہ عربک لفظ ہے جو وہاں سے اٹھا کے مرشد نے سندھی ادب کا زیور بنایا ہے. راحت کا جو مصدر اور مادہ ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم بیٹھا ہو تو وہ تصدیق کرے گا. راحت کا جو مصدر اور مادہ ہے وہ ہے روحن. روحن روح اور چیز ہے. روح صیغہ افضل و تفضیل ہے پر وزن فعول پر. یہ مصدر نہیں ہے، مصدر ہے روح. روح کے معنی ہے، روح کے معنی ہے راحت. اب مرشد لطیف کہتا ہے کہ وہی میرا درد ہے، وہی میری روح کی راحت ہے. وہی میرا درد ہے، وہی روح کی راحت ہے. یہ سمجھانے کے لیے تجھے لے کے جا رہا ہوں قرآن میں. اب قرآن میں راحت ڈھونڈتے ہیں. روح کے معنی راحت. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ 11 قاتل کھڑے ہیں سامنے یعقوب کے. یعقوب کے سامنے کھڑے ہیں جب یوسف مصر کا بادشاہ بن چکا. ان سے خطاب کر کے یعقوب کہہ رہا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، خبردار میرے بیٹے ہو مگر تمہارا یقین نہیں ہے. یوسف اللہ کی راحت ہے، راحت سے مایوس نہ ہونا. تو جلدی پرواز کر رہے، رک مجھے پورا کہنے دے. یعقوب 11 قاتلوں سے کہتا ہے یوسف اللہ کی راحت ہے، اس راحت سے مایوس نہ ہونا. فکرہ اب کہہ رہا ہوں وہاں تک داد مانگ کے لوں گا. اگر یعقوب کی راحت یوسف ہے تو محمد کی راحت کا نام حسین ہے. اگر یعقوب کی راحت یوسف ہے، اگر یعقوب کی راحت یوسف ہے تو محمد کی راحت کا
کا نام حسین ہے، پہنچ گئے تو حسین رسالت کی راحت، حسین نبوت کی راحت، حسین ولایت کی راحت، حسین توحید کی راحت، حسین انبیاء کی راحت۔ راحت کسے کہتے ہیں؟ جب تکلیف میں ہو، تکلیف ختم ہو جائے، اس کیفیت کو راحت کیا سن رہے ہو؟ درد میں ہو، درد ختم ہو جائے تو جو سکون ملتا ہے اس کیفیت کو راحت کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں کی محنت زد پہ کھڑی تھی جب حسین آیا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت درد میں کھڑی تھی جب حسین آیا۔ تو آدم کی راحت حسین، نوح کی راحت حسین، ابراہیم کی راحت حسین، نبیوں کا درد بانٹنے والا حسین، نبیوں کے دکھ دور کیا سن رہے ہو؟ انبیاء کا دین بچانے والا حسین، انبیاء کی محنتیں بچانے والا حسین۔ اتنی محنت کر کے تجھے مرشد لطیف کی بیت میں واپس لے کے جا رہا ہوں۔ مرشد کہتے ہیں سوئی این مصیبت سوئی راحت روح جی، یہ تیرے اور میرے لیے نہیں کہہ رہا، مرشد لطیف مولا حسین سے کہہ رہا ہے، مولا میرا درد بھی تو ہے، درد کی راحت بھی تو ہے، میرا درد بھی تو ہے۔ یہ مرشد کے کلام پر بات کر رہا ہوں، میں تیری سطح پر بھی آؤں گا، ہاں میں تیری سطح پر بھی آؤں گا۔ میں نے کہا انٹلیکچل سے معافی مانگ کے ملنگوں، ماتمیوں، شاہ کے راگیوں، فقیروں کے لیے آج کا عنوان ہے جس کے لیے 3 سال میں نے انتظار کیا۔ سوئی این مصیبت سوئی راحت روح جی، حسین ہی میرا درد ہے، حسین ہی میری راحت ہے، حسین ہی میرا درد ہے، حسین ہی میری راحت ہے۔ اب میں صرف مصرع پڑھوں گا، سارا مجمع پرواز کرے گا، سمجھ کر پرواز کرے گا۔ حسین ہی درد ہے، حسین ہی راحت ہے، حسین ہی درد، حسین ہی راحت۔ اب راگ بلاول کا پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں، راگ بلاول کا پہلی بیت کا پہلا مصرع۔ حبیب تو طبیب تو وہ درد جو دارو نہ پہنچ تیرا نصیب ہے، میں آگے جا رہا ہوں، رکوں گا نہیں اس لائن پر۔ حبیب تو طبیب تو وہ درد جو دارو۔ مرشد لطیف کہتے ہیں مولا حسین تو ہی تو محبوب ہے، محبت کا درد بھی تو نے لیا ہے، اس درد کا علاج کرنے والا طبیب بھی تو ہے اور اس علاج کی دوا بھی تو ہے۔ تو درد جو دارو۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ ہمارا عقیدہ ہے متنازع نعرے نہیں، یہاں سارے مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور تمام مرشد لطیف کے مرید آتے ہیں۔ تو ہم نے صرف یہاں مرشد لطیف کے کلام سے محبت کا پیغام دینا ہے، حسینیت کا پرچار کرنا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو بیٹا تم مولا کے عزادار ہو، ناراض نہیں ہونا، جذبات میں نعرے تم لگاتے ہو مجلسیں ہماری بند ہو جاتی ہیں، تو خیال کیا کرو۔ مولا آباد رکھے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ حبیب تو طبیب تو درد جو دارو، درد بھی حسین ہے، اس درد کا طبیب بھی حسین ہے، اس درد کا علاج بھی حسین ہے۔
اب اتنا پڑھ کے میں جلدی سے فکرہ کہہ رہا ہوں، جو پہنچے گا بولے گا، نہیں پہنچے گا سوچے گا، رکوں گا میں نہیں، بہت طویل سفر کرنا، بیت مکمل کرنی ہے، آخری آدمی تک دعا دے کر شیعہ سنی بھائیوں کو مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ حسین کے دن منا رہے ہو اس منزل پر جہاں مرشد لطیف کہتا ہے میرا درد بھی حسین ہے اور میری روح کی راحت بھی حسین ہے۔ آپ دھرتی پر چلے جائیں، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی ثقافت ہو، کوئی بھی کلچر ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر کوئی دکھ درد سے نجات مانگتا ہے، ہر کوئی تکلیف سے نجات مانگتا ہے۔ 1400 سال میں دھرتی پر صرف ایک قوم ہے جو درد سے نجات نہیں مانگتی۔ وہ کہتے ہیں شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ دنیا کی ہر قوم دکھ درد سے نجات مانگتی ہے، تکلیف سے نجات مانگتی ہے۔ ایک قوم ہے جو درد مانگ رہی ہے، ایک قوم ہے۔ تو یہ قوم کوئی دیوانے لوگ نہیں ہے، یہ کوئی پاگل نہیں ہے، یہ ہیجانی کیفیت میں نہیں ہے، یہ نادان نہیں ہے، ناسمجھ نہیں ہے، انہیں پتا ہے یہ جو درد مانگ رہے ہیں اسی درد کے اندر روح کی راحت چھپی ہے۔ سارا مجمع ابھی بھی نہیں پہنچا، میں پھر آتا ہوں دوبارہ۔ یہ مانگ رہے ہم ممبر پہ دعائیں، ممبر پہ تو قبول ہوتی ہیں نا، مجلس میں قبول ہوتی ہیں۔ نمازوں میں ہمارے نمازی جب دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ غم حسین مانگ رہا ہے یار، غور نہیں کر رہے، مانگ رہا ہے حسین کا درد، مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ حسین کا درد روح کی راحت ہے، روح کی راحت ہے۔ کوئی ننگے پیر سڑک پہ چل رہا ہو، چھوٹا سا سنگریزہ پیر کے نیچے آ جائے، زخم نہیں ہوتا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کانٹا چبھ جائے پیر میں، 24 گھنٹے تک درد سے تڑپتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ زنجیر سے کمر زخمی ہے مگر راحت ہے، درد نہیں ہے۔ اب رام کلی ایک لائن، اب میں صرف مصرع پڑھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس مصرع کے مافی ضمیر میں تجھے عزادار کیسے دکھائی دیتا ہے۔ صرف مصرع ایک لائن پڑھوں گا رام کلی میں۔ اسی عشق کی منزل پر مرشد لطیف کہتے ہیں نکا طلب طعام جی، نکا بھوک نہ اونج۔ پھر پڑھتا ہوں، پھر سوچو، مجھے جملہ کہنا نہ پڑے، محنت کی ہے 3 سال، کہنا نہ پڑے، خود پہنچو۔ نہ کا طلب طعام جی، نہ کا بھوک نہ اونج۔ اب میں اس کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ بشر تو بشر ہے، رب نے اپنے نبیوں کے لیے بھی کہا میں نے انہیں ایسے جسم نہیں بنایا کہ یہ کھانے کے محتاج نہ ہوں، یہ کھانا نہ کھاتے ہوں، میں نے کھانے پینے والے جسم دیے ہیں، ان پہ وہی تو بھیجتا ہوں مگر میں نے کھانے پینے کے جسم دیے ہیں، انہیں کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، بھوک بھی لگتی ہے۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے نہ کا طلب طعام جی، نہ کا بھوک نہ اونج، نہ کا طلب طعام جی، نہ کا بھوک نہ اونج۔ اگر تجھے عشق کی یہ منزل پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو یوم عاشور کا فاقہ دیکھ۔ اب آیا ہے، میں سمجھا تھا کہ بغیر کہے پہنچ جائے۔ نہ شریعت نے حکم دیا کہ بھوکے رہو، نہ دین نے حکم دیا کہ بھوکے رہو۔ محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھتا ہے کہ عاشور کے دن بھوکے پیاسے اس لیے
لیے رہتے ہیں لموافقت بالحسین، یہ حسین کی بھوک پیاس کے ساتھ اپنی موافقت کرتے ہیں، اسے جوڑتے ہیں کہ چونکہ حسین بھوکا پیاسا ہے تو ہم بھی نہیں۔ یہ ہے عشق کی منزل، گزر رہے ہو، اب اس سے بھی اوپر آ جاؤ، میں ایسے ہی بڑھتا جاؤں گا بلندیوں کی طرف۔ جس کی پرواز تھک جائے اس کا نصیب، جس کی پرواز نہ تھکے وہ میرے ساتھ سفر کرے۔ پھر واپس آؤ راگ سسی، پھر ایک ہی لائن پڑھوں گا اس عشق پر، ایک لائن، اس کے بعد والعصر پہ بھی جانا، ایک لائن۔ صدا شاکر صورت اور کنے نہ آسرو، صدا شاکر، شاکر کسے کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والا۔ صدا شاکر صورت اور کنے نہ آسرو، صدا، صدا معنی ہمیشہ، شاکر شکر کرتا ہے، صورت کیا میں بتاؤں ترجمہ؟ یہ کائنات میں تلاش کرو کون سے لوگ ہیں جو درد کو مصیبت سمجھ کے صبر نہیں کرتے، نعمت سمجھ کے شکر کر رہے ہیں۔ مولا تجھے آواز رکھے، مولا تجھے آواز رکھے، مولا تیرے ذوق اور بلند کرے، میری امید سے زیادہ پہنچے ہو۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ قدم قدم پر قرآن میں کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، ذکر کر ہمارے بندے ایوب کا، وہ صبر کرتا ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، کیا سن رہے ہو؟ جلدی میرے ساتھ نہیں چل پا رہے، آج میں تیز ہوں تو تمہاری رفتار سلو ہے، جلدی پرواز کرو۔ پیغمبر بھی ہے، وہی بھی آ رہی ہے، بیمار ہے، نادار ہے، غریب ہے، پورے بدن تکلیف میں ہے، اور رب کہہ رہا ہے ذکر کر اس کا، ذکر کر جو درد میں صبر کر رہا ہے۔ یہ اور ہیں جو درد کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہے ہیں، ہر سانس میں کہتے ہیں شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اور اب دیکھیں چاروں مصروں کے درمیان ٹیکنیکلی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سیکوینس نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر کے جو آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اوپر سے لے کے چوتھے مصرے تک آپ کو اس کے درمیان جو سیکوینس ہے وہ آپ کے ذہن کو ہدیہ کر سکوں۔ عشق کے اسباب سے لے کر دارو ہند درد، جو اب یہ دارو ہند درد حسین، طبیب حسین، درد کا دارو پہنچ گئے۔ اب اس کے ساتھ آپ لنک جوڑے اس مصرے کا، مرشد فرماتے ہیں آخر والعصر، جو یہاں آدھے منٹ صرف سلو ٹیمپو میں سمجھنا پہلے، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ، آخر والعصر۔ اب یہ والعصر کے دو کر سکتے ہیں لوگ، یا تو والعصر کے معنی ہے زمانہ، اگر والعصر کے معنی زمانہ ہے تو پھر اسے ڈھونڈو جو زمانے کا آخر۔ میں حبس میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، تو حبس میں بیٹھ کے سن رہا ہے، مگر ہمارا درد بھی حسین ہے اور علاج بھی حسین ہے، روح کی راحت بھی حسین ہے۔ پھر غور کرو، مجھے اپنے اعصاب کو بھی قابو کرنا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا فکر کو میرے ساتھ ملاؤ۔
آخر والعصر، اگر والعصر کے معنی ہے زمانہ تو اس کے معنی ہے زمانے کا جو آخر ہے اسے ڈھونڈ، اسے ڈھونڈ۔ اچھا، یا پھر دوسرے معنی اس کے ہو سکتے ہیں سورہ والعصر، آخر والعصر یعنی سورہ والعصر۔ اب یہاں پہ جو مجھے یہ سائیں یار محمد شاہ نے بھی تقریباً 3 سال میں 17-18 کتابیں مجھے دے چکے ہیں مرشد لطیف پر، مختلف لٹریچر، انگریزی میں، اردو میں، سندھی میں، ہندی میں، دنیا بھر کے لکھے ہوئے، میں نے ان سب میں ڈھونڈا ہے۔ سب سے پہلے 5 کتابیں مرشد لطیف کی مجھے حسین بخش نے دی، جہاں سے سفر شروع کیا۔ ان ساری کتابوں کو اور بھی کئی دوستوں نے چھوٹی موٹی، مجھے سائیں وقار سائیں نے بھی رسالے بھی دیے ہیں، ہیلپنگ بکس بھی دی ہیں۔ میں ان سب میں ڈھونڈتا رہا اس مصرے کے اوپر کیا لکھا گیا، تو زیادہ تر لوگوں نے والعصر، سورہ والعصر لیا، اور جب سورہ والعصر لیا تو مرشد کے اس مصرے کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ وہاں پھنس گئے جہاں آغاز میں لکھا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ فکر پھنس گئی وہاں، مرشد لطیف کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ڈسکرائب کرنے والے نے وہاں سے اٹھایا کہ والعصر کے معنی سورہ والعصر ہے، اور اگر سورہ والعصر ہے تو پھر یہ ہے کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارے، فائدے، خسارے، فائدے، خسارے، فائدے، اس پر وہ بحث میں الجھ گیا، ڈسکرائب نہیں کر سکا۔ میں نے ساری تحریریں پڑھ کے غور کیا، پھر میں واپس مرشد سے رجوع کیا۔ جب مرشد سے رجوع کیا تو مرشد نے کہا میں نے جو کہا ہے پہلے اس پہ غور کر، میں کہہ رہا ہوں آخر والعصر، آخر والعصر، آخر کا لفظ بتا رہا ہے۔ اگر سورہ والعصر ہے تو اس کی آخری آیت پہ غور کر۔ تو شروع میں پھنس گیا، اس کی ابتدا میں پھنس گیا، تجھے فکری پرابلم یہ ہوئی ہے کہ تو یہاں پھنس گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، شاہ لطیف کرے آخر والعصر، آخر میں جا وہ جو والعصر کی آخری آیت ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کوئی گھرانہ ہے جس میں ہر باپ اپنے بیٹے کو حق کی وصیت کر رہا ہے اور ہر بیٹا اپنے باپ کا وصی بن کے آ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ٹکڑے نہیں ہیں، گوگل سے نہیں پڑھ رہا، یوٹیوب سے نہیں پڑھ رہا، کمپوزڈ میٹر پڑھ رہا ہوں، مرشد لطیف سے علم کی بھیک اور خیرات مانگ کے پڑھ رہا ہوں، جتنا مرشد دے رہا ہے اتنا ہدیہ کر رہا ہوں تیری امانت سمجھ کر۔ آخر والعصر جو یہی بتاؤں، آخر والعصر، سورہ والعصر کی آخری آیت پر مرشد کہتے ہیں آخری آیت پر جا۔ آخری آیت کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا یہاں اہل علم بزرگ جو بیٹھے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہوں۔ پوری امت کو قرآن کے سرکل میں لے کے میں قرآن سے پوچھتا ہوں اے امت، اے قرآن یہ بتا امت کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کاتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، اور پھر آگے جا کے کہہ رہا ہے وصیۃً لازواجکم۔ امت کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر تم مرتے وقت مال و دولت چھوڑ رہے ہو، جاگیر چھوڑ رہے ہو، جائیداد چھوڑ رہے ہو، خزانے چھوڑ رہے ہو، تو اپنی جو تمہاری پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کی وصیت کرو والدین کے لیے، وصیت کرو اولاد کے لیے، وصیت کرو رشتہ داروں کے لیے، وصیت کرو ازواج کے لیے۔ امت اپنی جائیداد کی وصیت کرتی ہے، یہ اور ہیں جو دین کی وصیت کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ امت جائیداد کی وصیت کرتی
دی ہے، وصیت امت میں بھی ہے. امت کا اسٹینڈرڈ یہ ہے جو پراپرٹی جائیداد چھوڑی ہے وصیت کرو. ہر باپ کا بیٹا وصی ہے مگر جائیداد کا. یہ آخر والعصر کیا ہے؟ آخر والعصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کون ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہے ہیں، صبر کی وصیت کر رہے ہیں؟ اب حق کیا ہے؟ ایک آیت پڑھ کے میں مرشد کے اگلے مصرے پہ جا رہا ہوں، اسے مکمل کر کے. حق کیا ہے؟ قرآن پکار کے کہتا ہے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. میں نے رسول کو ہادی بنا کر دین حق دے کر بھیجا ہے. حق دے کر. حق کے معنی جلدی پرواز نہ کر، مجھے پورا پڑھنے دینا پھر مل کے نعرہ لگائیں گے. حق کے معنی ہے اللہ کا دین. اللہ کا دین نام ہے محمد مصطفیٰ کا. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ کا دین ہے محمد. اللہ کا دین ہے محمد. محمد کا وصی ہے علی. علی کا وصی ہے حسن. حسن کا وصی ہے حسین. حسین کا وصی ہے زین العابدین. اور دین کا آخری وصی آخر والعصر آج بھی پردے میں ہے. آخر والعصر جو. تو اب حسین کا عشق پہنچا آخر والعصر تک. حسین کا عشق پہنچا آخر والعصر تک. زیارتیں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے ہو زیارتیں السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ. پڑھتے ہو زیارتیں. اور ساری زیارتیں پڑھ کے سب سے آخر میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. جس جملے پہ قدر کرنی تھی اسی پہ نہیں پہنچے ہو. آخر والعصر آخر والعصر. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان آخر والعصر. اور اب چوتھی لائن میں حکم کیا دے رہا مرشد لطیف؟ حسین کا عشق اسباب میں سے گزر کر آخر والعصر تک آیا. جب یہاں پہنچا تو مرشد لطیف کیا کہتے ہیں؟ تہاں پوئی آؤں سکہ تھی سلام کے. فرمایا یہ جو حق اور دین کی وصیت کے 12 وصی ہیں انہی کو تو سلام کرنا ہے. آج دنیا بحث کر رہی ہے کہ انہیں علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ کہیں. 380 برس پہلے مرشد لطیف نے فیصلہ کیا یہ رضی اللہ نہیں ہے، علیہ السلام ہے. اور اب اس مرحلے میں آ گیا، اس مرحلے میں آ گیا. یہ